सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे में इंतकाम न लेगा। अपने खिताब में कहा कि उनके दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। ऐ अल्लाह तो इस कौम की तकदीर बदल दे। रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क के जो मसाइल हैं, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। शुरका से सवाल किया कि आप जानते हैं ना धरने कौन करा रहा था। ये भी पूछा कि वो कौन है जो नवाज शरीफ को हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। फिर कहा कि आइंदा किसी को मुल्क से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देना। पाकिस्तान को मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम सिर्फ कोशिशें करेंगे, अच्छा वक्त वापस लाएंगे, पाकिस्तान को जन्नत बनाएंगे, महंगाई, बिजली निर्खों और डॉलर को कम करेंगे। कहा कि आज यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। 8 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूँ आज 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरीम भी मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूँ। मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। इतना जुल्म। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ ख़त्म करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। नवाज शरीफ ने पहले खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहा कि वो 6 साल बाद किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अवाम को आई लव यू टू कहा कि वो अवाम की मोहब्बत देखकर अपने दुख भूल गए। जिंदगी में कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वालिदा और अहलिया की जुदाई का जख्म कभी नहीं भरेगा। आज घर वापसी पर वालिदा और अहलिया मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं होंगी।
میاں نواز شریف نے انتقام نہ لینے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، اب کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ عوام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آئندہ کسی کو ملک کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دینا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب نوید چودھری صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑا پاور شو کرنے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی، لیکن سب سے جو خاص بات ہے نواز شریف صاحب کا خطاب، کسی کو نہیں للکارا، کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ میرے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اوورآل ان کے اس خطاب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، خطاب تو ان کا ایک مدبر کا تھا اور بالکل اس میں کوئی کسی جگہ بھی یہ تاثر نہیں آیا کہ وہ کسی انتقام لینا چاہتے ہیں یا کوئی کسی معاملے پر بہت زیادہ دل ان کا کھٹا ہے۔ انہوں نے ذکر ضرور کیا کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ خوش آئند ہے معاملہ کہ پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں اس میں چارہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ چوتھی مرتبہ اقتدار کے راستے مسلم لیگ نون کے لیے کھل رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہمیں کسی کو بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپشن نہیں ہے۔ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی حکومت آتی ہے تو ظاہر ہے اس نے پھر ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور وہیں پر لے جائے جہاں پر 2016 2017 میں ملک تھا، تو یہ ایک لازمی عمر ہے۔ اس کے لیے یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے، مطلب بطور تجزیہ کار میں تو کنوینسڈ ہوں پوری طرح سے کہ تمام اداروں کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور عدالت وہاں اسٹے دے دے یا کچھ ہمارے جو نامعلوم افراد ہوتے ہیں وہاں کوئی رخنا ڈال دیں تو اب اسٹیٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ حالات کا دھارا بن چکا ہے اور اس کے تحت وقت کی نزاکت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک پیج کے تحت سب کو ملکی پالیسیاں آگے بڑھانا ہوں گی۔ تو نواز شریف صاحب نے اسی بات پر فوکس کیا کہ منفی سرگرمیوں کے لیے تو یہ تو انہوں نے کہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ منفی سرگرمیوں کے لیے تو ایک پیج بن گیا تھا جس میں سی پیک بھی روک دیا، کشمیر بھی سرنڈر کر دیا، ملک بھی IMF کے حوالے کر دیا۔ اب مثبت سرگرمیوں کے لیے بھی ایک پیج ہونا چاہیے اور یہ انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ورچولی تو یہ ان کے ملک بھر سے جو کارکن آئے تھے ان کا ایک کنونشن تھا کیونکہ بہت بڑا جلسہ کی شکل سے کے جلسہ تو بہت ہی بڑا ہوا ہے، تاریخی جلسہ ہوا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ نہیں ہونے دینا۔ تو پبلک میں بھی اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر جو منفی قوتیں ہیں وہ ظاہر ہے پروپیگنڈا وار بھی کر رہی ہیں، ان کے غلط تاثر بھی پھیلا رہی ہیں۔ کچھ مین اسٹریم میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو خراب ثابت کرنے پر کچھ چینل بھی تلے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں قانون کے تحت ڈیل کر کے ان کو سیدھا بھی کرنا ہوگا، یہ ساتھ ساتھ دونوں سٹیپ لینے ہوں گے۔ لیکن بطور لیڈر نواز شریف کا یہ کہنا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ضرور ہوئی لیکن اب آگے بڑھنا چاہیے، یہ 12 مثبت بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مثبت دیکھتے ہیں ان کے اس خطاب کو۔ بہت شکریہ نوید چودھری صاحب آپ کا۔ تو میاں نواز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ جاتی عمرہ کو روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا ہے۔ مینار پاکستان پر نون لیگ نے کامیاب پاور شو کیا، اس کے بعد میاں صاحب یہاں پہنچے۔ مزید جان لیتے ہیں، جاتی عمرہ پر ہی موجود ہمارے نمائندے حسنین اولکھ ساتھ موجود ہیں۔ حسنین، بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مینار پاکستان جلسہ کرنے کے بعد یہاں پر جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، میاں شہباز شریف اور پرویز رشید کے علاوہ دیگر جو سیاسی قائدین تھے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ یہاں پر جاتی عمرہ میں بڑی تعداد جو ہے ان کے میڈیا سیل کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میاں صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر خصوصی طور پر تیاریاں کی گئی تھی۔ یہاں پر پھولوں سے ویلکم، خوش آمدید میاں نواز شریف لکھا گیا تھا اور جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کے پیش نظر جو جتنے بھی لیگی کارکنان تھے ان کو اڈا پلاٹ پر روک لیا گیا تھا۔ اسکواڈ کی صورت میں وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل میاں محمد نواز شریف یہاں پر آئے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ان کی یہاں پر آمد پر پہنچنے کے لیے یہاں پر ایک صدقے کا جو بکرا تھا وہ بھی یہاں پر پہنچایا گیا تھا۔ یہاں پر جو انتظامات تھے وہ پہلے سے ہی مکمل کر لیے تھے۔ تقریباً 4 سال بعد جو میاں محمد نواز شریف ہیں اپنی رہائش گاہ یہاں پر جاتی عمرہ پہنچے ہیں۔ یہاں پر شاندار ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ کامیاب ایک جلسہ ان کی جانب سے آج مینار پاکستان میں کیا گیا اور تاریخی جلسہ کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ تاریخی جلسے کے بعد وہ اپنی فیملی اور جو کچھ اہم سیاسی لیڈران ہیں ان کے ہمراہ وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ میاں محمد نواز شریف یہاں پر جب پہنچے اسکواڈ میں تو ان کی جانب سے ہاتھ ہلا کر یہاں پر جو جتنے بھی کارکنان تھے ان کا یہاں پر شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ وہ 4 سال بعد یہاں پر اپنے لوگوں میں واپس آئے ہیں۔ اپنے لوگوں میں واپس آئے ہیں۔ حسنین اولکھ میاں نواز شریف، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے۔
سابق وزیراعظم نواز شریف کا مینار پاکستان جلسہ گاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ میاں نواز شریف مریم نواز گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئے۔ قائد نون لیگ اسٹیج پر پارٹی رہنماؤں سے فردن ملے اور انہیں گلے لگایا۔ میاں نواز شریف نے کبوتر بھی فضا میں چھوڑے۔ دیکھیے اسی بارے میں یہ رپورٹ۔ نواز شریف قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا جلسے سے خطاب، کہا ہر بار نواز شریف نے قوم کی تقدیر بدلی تو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ نواز شریف وہ شخص ہیں جو معمار پاکستان ہیں، وہ جذبہ ہیں، جنون ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ نواز شریف نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 4 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ انہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اس مینار پاکستان کے دامن میں اس شخص نواز شریف کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ نواز شریف یہ جد و جہد ہے، یہ نواز شریف جذبہ ہے، یہ نواز شریف جنون ہے، اور یہ مسلم لیگ نون ہے۔ آج یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، مینار پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اور پرجوش مجمع 76 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ نواز شریف یہ وہ شخص ہے جو معمار پاکستان ہے۔ ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ تقریر یہاں پر میں نے نہیں کرنی، اس عظیم مدبر نے کرنی ہے، جس نے جیلیں کاٹی ہیں، ہتھکڑیاں لگوائی ہیں، جلاوطنیاں برداشت کی، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور جوانوں، بہنوں، نواز شریف آ گیا ہے۔ پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی، غربت ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے، یاد ہے نا کہ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ الحمدللہ نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ 4 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی۔ اور وہ کون تھا جس نے $5 ارب کی آفر کو ٹھکرایا اور کہا کہ میں پاکستان کی جو عظمت ہے اس کے اوپر سودا نہیں کروں گا، اور ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو عظیم بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے گلبرگ لاہور میں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نرسری کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے فلاور شاپ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سید محسن نقوی نے کہا PHA لاہور میں مزید فلاور شاپس قائم کرے گا۔ ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، دیگر شہروں میں فلاور شاپس بنائی جائیں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نرسری پر پودوں اور پھولوں کی 400 سے زائد اقسام دستیاب ہیں۔ P&H لینڈسکیپ ڈیزائننگ پلاننگ سروس بھی فراہم کرے گی۔ شہری نرسری سے سستے داموں پودے، پھول اور گلدستے خرید سکیں گے۔ نرسری سے فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے ویمن چیمبر کے وفد نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم نے ویمن چیمبر کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویمن چیمبر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا پائیدار ترقی کے لیے خواتین کا عملی میدان میں مؤثر کردار ناگزیر ہے۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن سے متعدد NOCs ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔